अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में 2-3 अहम इश्यूज़ हैं मैं चाहूँगा जिन पर हम बात करें। सबसे पहले कल ये खबर सामने आई कि 6 अहम तरीन शोबों के हवाले से वज़ीर आज़म ने काबीना की कमेटियाँ तश्कील दी हैं, जिसके बाद बहुत सारी चहमगोइयाँ और बहुत सारी ये बातें भी थीं कि ऐसा क्यों हुआ कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही वज़ीर आज़म साहब ने अपने पास रख ली। क्या मौजूदा हुकूमत वज़ीर ख़ज़ाना को मुकम्मल बाइख्तियार नहीं रखना चाहती? इस तरह के सवालात कल उठना शुरू हुए थे। और इसके साथ साथ दीगर कुछ कमेटियाँ जो कि इंतहाई अहमियत की हामिल है, निजकारी उन्होंने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब को दी क्योंकि PIA और दीगर इदारों की निजकारी का मामला था। फिर सरमायाकारी के हवाले से जो मंसूबे हैं उसकी कमेटी उन्होंने एहसन इकबाल साहब को दी। तवानाई भी उन्होंने अपने पास रखी थी। और जो एक कमेटी जिसकी सरबराही वज़ीर ख़ज़ाना को दी गई मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को, कल तक वो रियासती इंटरप्राइजेज़ की कमेटी थी जिसकी सरबराही उन्हें दी गई। लेकिन आज इस सारे मामले में तब्दीली की गई और ये जवाज़ पेश किया गया कि वज़ीर आज़म समझते हैं कि शायद वो अपनी मसरूफ़ियात की वजह से इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की मीटिंग्स की सरबराही ना कर सके, लिहाजा उन्हें भी, उस कमेटी को भी मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को उसकी सरबराही दी जा रही है। अब ये इंतहाई अहम मामलात हैं, ये चीज़ें जब हमें मईशत के बेतहाशा चैलेंजेस दरपेश हैं तो इन्हीं चीज़ों पर, इन्हीं लाइंस पर काम करना है। निजकारी के हवाले से निगरान हुकूमत काफ़ी हद तक काम कर चुकी है, दीगर मामलात को आगे चलाना है, सरमायाकारी लेकर आनी है मुल्क में। एनर्जी का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जिसको हम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी कुछ पॉजिटिव खबरें नहीं आ रही। अब ये जो इंतहाई अहम 6 तरीन शोबे हैं, अगर ये परफॉर्म करते हैं तो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस भी नज़र आएगी, हुकूमत की परफॉर्मेंस भी नज़र आएगी और आवाम के लिए भी बेहतरी होगी। तो मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम के आगाज़ में इन 6 काबीना कमेटियों की हम बात करें और ये कितनी फॉल रहेंगी, माजी की कमेटियाँ कितनी फॉल रहीं और किस हद तक अपना किरदार अदा कर सकेंगी, इस हवाले से हम बात करें। इसके साथ साथ कल वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसकी हाईलाइट एक बात बनी, जिस पर सोशल मीडिया पर भी खासी बहस हुई और यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ हल्के उस पर बात कर रहे हैं। और वो भारत के साथ तिजारत, उन्होंने कहा कि बहुत सारे कारोबारी अफराद पाकिस्तान में भारत के साथ तिजारत चाहते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के ख़ारजा अमूर हैं और इसहाक़ डार साहब के पास माजी में वज़ारत ख़ज़ाना रही जब मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के दावे थे और बहुत सारे चैलेंजेस थे। अब वज़ारत ख़ारजा और ख़ारजा फ्रंट पर हमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनका ज़िक्र भी उन्होंने किया। एक तो जो कुछ अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त चल रहा है, और फिर एक वीडियो भी आज सरफेस कर रही है जहाँ पर मनसूबाबंदी की जा रही है पाकिस्तान पर हमले के हवाले से, और वाज़ेह तौर पर शक्लें भी नज़र आ रही हैं, बात भी सुनाई दे रही है। और पाकिस्तान पर किस तरह से रॉकेट लॉन्चर फायर करने हैं इसकी वो तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले भी अफ़गानिस्तान का एक दावा है कि वो 8 के करीब फ़ौजी हमारे शहीद कर चुके हैं हम पर हमला करके। पाकिस्तान ने भी स्ट्राइक उन पर की है और उस पर भी काफ़ी एतराज़ात अफ़गान तालिबान ने उठाए हैं। तो एक ये सारा मामला चल रहा है। फिर आया भारत के साथ तिजारत कितनी डूएबल है जब वो बिल्कुल हमारे ताल्लुकात उनके साथ बंद हैं, हम तिजारत के ख्वाह हैं। हम ईरान के साथ जनवरी के महीने में हमने देखा कि हमारा एक मामला हुआ था। तो ये 3 फ्रंट्स इस वक्त हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सिर्फ चाइना के हवाले से उन्होंने ये कहा कि उन्होंने चाइना के वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी है, जिसको उन्होंने कबूल किया और कहा कि वो जल्द दौरा करेंगे। तो मैं चाहूँगा जी, जो इस वक्त ख़ारजा सतह पर हमें चैलेंजेस दरपेश हैं, बिसाइड्स द चैलेंजेस जो कि हमारे मुल्क के अंदर हैं इस वक्त, पॉलिटिकल अनरेस्ट, डिवाइड, मईशत, तमाम दर मसाइल, और उनमें ये ख़ारजा सतह के चैलेंजेस, तफसील से आज के प्रोग्राम में इन मामलात पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ कराता चलूँ। प्रोग्राम में स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कमरुल इस्लाम राजा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा MNA, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। PJ मीर साहब सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। और खालिद फारूकी साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। कमरुल इस्लाम राजा साहब, विद इन 24 आवर्स वज़ीर आज़म साहब को ये ख्याल आया कि पहले नहीं ख्याल था कि कमेटी की सरबराही अपने पास रख रहे हैं, फिर जवाज़ ये दिया गया कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी, उन्हें ख़दशा है कि वो अपनी मसरूफ़ियत की वजह से शायद वक्त ना दे पाएँ, सरबराही ना कर पाएँ, तो वो वज़ारत ख़ज़ाना को दे दी गई। अब क्या इस पर पहले थॉट प्रोसेस नहीं था, देर से सारे मामले को सोचा, या जो रिएक्शन सामने आया उसके बाद ये फ़ैसला किया गया? देखिए, मेरा ख्याल है एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टेप्स होते हैं गवर्नमेंट के, और एक न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट के, जिसमें कि अभी कैबिनेट बनी है, अभी बहुत सी चीज़ें, अभी सेनेट के इलेक्शंस होने हैं, दीगर चीज़ें, तो उसमें इस किस्म की कोई बात को ऐसा डिबेटेबल बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली कैप्टन ऑफ द टीम है, प्राइम मिनिस्टर की मर्ज़ी के बगैर कैबिनेट, और ये इस वक्त तो आप कह सकते हैं कि प्रीडोमिनेंटली सिंगल पार्टी कैबिनेट ही है, PMLN, उसमें पीपल्स पार्टी अभी तक शामिल नहीं हुई, और MQM की उसमें हिस्सा ज़रूर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिवली जो सेटअप में आती हैं,
وہ اس میں کوئی اتنی زیادہ کوئی محل اعتراض بھی کسی کو نہیں ہونا چاہیے، اور پرائم منسٹر صاحب اوور سی کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں وہ سمجھیں گے ظاہر ہے ان کے فیصلے کیبنٹ کے بھی کولیکٹیو اور پرائم منسٹر کے بھی وہ ہوں گے. تو اگر ایک کمیٹی کی جس کی کے سربراہی پرائم منسٹر نے رکھی اور پھر پرائم منسٹر نے محسوس کیا کہ کیپنگ ان ویو ان کے پاس تو بہت سی اور بھی جو ہے ہی ہیز مینی ادر فوڈز ٹو کوک، تو ان کے پاس اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، تو وہ اگر کسی کو انہوں نے ڈیلیگیٹ کر دی، اسائن کر دی. اور آپ دیکھیں گے کہ ماضی میں جو کیبنٹ کمیٹیز تھیں اتنی زیادہ کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی. عموماً ایک اقتصادی امور کی رابطہ کمیٹی سی ہوتی تھی، باقی نہیں ہوتی تھی. اس دفعہ توانائی کی ہمیں بنانی پڑی چونکہ کیپنگ ان ویو جو اس وقت گیون سرکمسٹانسز ہیں یا جو سرکولر ڈیٹ بڑھتا ہوا ہے اس کی وجہ سے ضرورت پیش ہے. اسی طرح انٹرپرائزز کے بارے میں جو تھی یہ بھی یہ ہے کہ جب نئی انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے، نئی چیز باہر سے لانا ہے انویسٹمنٹ، اور یہاں پر لوگوں کے لیے ایک بہتر ماحول پیدا کرنا ہے، تو وہ بھی ایک نئی کمیٹی ہے انٹرپرائز کے حوالے سے. پرائیویٹائزیشن کا عموماً پہلے منسٹری ہوتی تھی، ایک منسٹر یا ایک ڈویژن تھا، اپنا پرائیویٹائزیشن کمیشن تھا. اب اس کو دیکھیں کہ کیبنٹ کی سب کمیٹی بنا دی گئی ہے. تو یہ بیسیکلی گورنمنٹ کی جو ول ہے یا ڈٹرمنیشن ہے ان معاملات میں آگے بڑھنے کے لیے اور معیشت یعنی کہ یہ 6 اہم ترین شعبے ہیں. اس میں جو وزیر قانون ہیں نذیر تارڑ صاحب، ان کو کابینہ کمیٹی فار ڈسپوزل آف لیجسلیٹو کیسز بھی یہ ریلیونٹ ہے نا جن کا مطلب. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 4 ہی ڈیسائیڈ کریں گے پرفارمنس کیا ہے، ملک کے سمت میں جا رہا ہے، چیزیں کیسے چل رہی ہیں؟ نہیں، دیکھیں جو کارپوریٹ پریکٹسز ہیں اسٹینڈرڈ، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. کیبنٹ کی ایک صورتحال، ایک اوور آل گورنمنٹ مینز دا کیبنٹ جو 18ویں ترمیم کے بعد ہے، تو اس میں سب کمیٹیز بڑی یوزول پریکٹس ہے. جو بورڈز بھی ہوتے ہیں وہاں پر بھی سب کمیٹیز ہوتی ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، ایون اسمبلی میں پارلیمان میں بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں تاکہ وہ ایک مائنیوٹ لیول پہ چیزوں کو تھریش کیا جا سکے. تو اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر خدا نخواستہ کوئی کسی کی جو ہے وہ ڈومین میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، یا کہ منسٹرز کے جو ہیں وہ ایک کولیکٹیو سب کمیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس معاملات کو ذرا مائنیوٹلی تھریش کر کے، اور الٹیمیٹلی اٹ ہیز ٹو کم ٹو دا کیبنٹ، اور اپروول کی جو اتھارٹی ہے وہ کیبنٹ کے پاس ہے، اور پرائم منسٹر از دا پارٹ آف دا کیبنٹ. رائٹ سر. فردوس شمیم نقوی صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس وقت آپ کے تمام تر اعتراضات آپ کی جماعت کے اپنی جگہ، گورنمنٹ کی فارمیشن اور ایک عزم ہمیں نظر آ رہا ہے، کوئی جو پازیٹیو چیزیں نظر آئیں گی کم سے کم آپ کی جماعت ان پر معترف ہوگی، تعریف کرے گی، یا صرف تنقید ہی مقصد رہے گا؟ نہیں، دیکھیں آپ سجیہ نگار کسی سے بھی پوچھ لیں، اگر کوئی فیصلہ 24 گھنٹے میں واپس لیا جاتا ہے تو وہ لیک آف سیریسنس شو کرتا ہے. اس سے کہ ہر فیصلے کو سوچ بچار کے ساتھ کرنا چاہیے. ساری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ گورنمنٹ فارمیشن اور گورنمنٹ کی کمیٹیز فارم کرنے کے لیے کتنی محنت اور توجہ کے ساتھ وزیر اعظم ٹائم اپلائی کر رہے ہیں اپنا. اگر وہ 24 گھنٹوں میں فیصلے واپس لیں گے، اور دیکھیے پہلے کبھی یہ اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی تاریخی طور پہ پاکستان میں ہمیشہ فائنانس منسٹر کے پاس رہی ہے. اگر انہیں نے فائنانس منسٹر سے واپس لے رہے تھے تو اس کے لیے انہیں اس کی وجوہات بتانی چاہیے تھی کہ یہ امپروومنٹ لا رہے ہیں، جو کہ صرف ممکن ہو سکتی تھی کہ پرائم منسٹر کے پاس ہو، تب تو اس کی ریشنل بنتی تھی. رائٹ. اب آپ جتنی کمیٹیز فائنانس منسٹر کے پرویو میں ہونی چاہیے تھی، اور یہ کمیٹیز جو ہیں وہ منسٹرز کے پرویو میں دی جا رہی ہیں، جیسے پرائیویٹائزیشن از این ایکسپرٹ جاب. Why do you need Mr. Ishaq Dar as the foreign minister to head a political person? اس کا ایک پروسیس ہے، اس کے جناب فائنینشیل ایڈوائزرز اپوائنٹ ہو رہے ہیں، بڈز کال ہوتی ہیں، بڈز آئیں گی، بڈز ایویلیویٹ کی جائیں گی، اور بڈز جب ایویلیویٹ ہوئیں تو جو پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن اس کا ہیڈ بنا دیتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو، کہ وہاں سے بھی تو پاس ہونا ہے بیفور دا پارلیمنٹ پاسز اٹ. اب یہ کنفیوز رول نظر آ رہا ہے. آپ کو اپنی گورنمنٹ کو ایفیشینٹ کرنا ہے. پاکستان از نون فار اٹس ریڈ ٹیپزم. سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی شکایت انویسٹرز کو یہ ہے کہ پاکستان میں فیصلے نہیں ہوتے، اور فیصلوں میں ٹائم بہت لگتا ہے، اور فیصلے جب ہوتے ہیں تو ان کو پھر تبدیل بھی کر دیا جاتا ہے.
اس ملک کے پاس کوئی لانگ ٹرم پالیسیز نہیں ہے، اس لیے انویسٹمنٹ نہیں اٹریکٹ کر پاتا. کسی ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گا جب کہ تک اس کا لوکل انویسٹر اپنے پیسے باہر بھیج رہا ہے. جتنا پیسہ ہمارا دبئی میں لگا ہے، بنگلہ دیش میں لگا ہے، اور ممالک میں جا کے لگ رہا ہے، وہ اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ پاکستان کا ابھی بھی ماحول اچھا نہیں ہوا ہے. اور پرائیویٹائزیشن 5 سال تحریک انصاف کوشش کرتی رہی اور ناکام رہی ہے، اس کے لیے ہم جواب دیں ہیں. اور اب 16 ماہ وہ رہے، اس میں ان سے کچھ نہیں ہوا. پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے سے بھی کہا گیا کہ آ کے کریں گے، ان سے بھی نہیں ہوا. یہ جو اسٹمبلنگ بلاکس ہیں کہ بڈز نہیں آتی پی آئی اے کے اوپر، اور وہ ساری چیزیں جو ایک قسم سے کنفیوژن پھیلا ہوا ہے، ایک میز ہے. اس میز کو ریزالو کرنے کے لیے پاکستان میں لیجسلیٹو پروسیس کو درست کرنا ہے، ایڈمنسٹریٹو پروسیس کو درست کرنا ہے. جو چیزیں درست ہونی ہے پہلے کلیئر تو ہو جائے. ہماری مجھے یہ بتائیے گا نقوی صاحب، آپ کے وقت میں کیا رکاوٹیں تھیں؟ آپ لوگ کیوں نہیں کر پائے؟ اگر آپ کرنا میں آپ چاہتے کو بتا رہا ہوں، نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں ہو پاتی نا. پاکستان اسٹیل مل پرائیویٹائز ہوئی، افتخار چودھری صاحب نے ہم پہ احسان کر کے چلے گئے پورے ملک کے اوپر کہ وہ پرائیویٹائزیشن روک دی انہیں، اور حالات اور خراب ہو گئے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے ریکوڈک کا فیصلہ کیا، $12 بلین کی پینلٹی سے جان چھڑاتے رہے. ہماری جو پرائرٹیز تھی اس کے اندر آپ دیکھیے کووڈ آ گیا، اور ہمیں سب سے بڑا جو اکنامک فرنٹ کے اوپر مسئلہ آ رہا تھا، مور امپورٹنٹ دین پی آئی اے واز ریکوڈک اٹ سیلف. ہمارے پاس وہ رینٹل پاور کی جو پینلٹی 2.6 بلین کی تھی، وہ یہ دونوں کیسز کے ملا کے $14.6 بلین کی پینلٹیز تھی. تو آپ کے ایجنڈے میں کہاں آتا ہے؟ لیکن اگر ہمارے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی پرائیویٹائزیشن نہیں کر سکے تو اٹ از اے بلیک مارک آن پی ٹی آئی، اینڈ آئی ول بی دا فرسٹ ون ٹو ایکسیپٹ اٹ کہ وی شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ لیڈ آؤٹ دا روڈ میپ. ٹھیک ہے، نقوی صاحب پوائنٹ آ گیا. میں ذرا پی جے میر صاحب کی جانب بڑھوں گا. پی جے میر صاحب، اتفاق کریں گے آپ جو نقوی صاحب نے بات کہی، یا ہو جاتا ہے کوئی ایک فیصلہ آتا ہے اس کو ریوزٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. نقوی صاحب کے جو پارٹی کے بانی ہیں وہ اس کو کہتے تھے کہ ایک سمجھدار انسان یو ٹرن لیتا ہے. تو کیا اس پر بہت بحث ہمیں کرنی چاہیے کہ جی کیوں ایک فیصلہ کیا 24 گھنٹوں کے اندر اسے ریورٹ کر دیا، یا یہ ایک روٹین کا معاملہ ہے؟ اور پھر ان کمیٹیوں کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، خاص طور پر جو اب پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہے، پھر توانائی کا معاملہ ہے، دیگر اہم معاملات ہیں، ان کی سگنیفیکنس تو بہت ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جب آپ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو اگر آپ کو یاد ہو کہ پی ٹی آئی کے جو چیئر یہ کوئی ڈیسیجن لیتے تو ان کو کہتے تھے یو ٹرن، کہ جی یو ٹرن لیتے ہیں. ابھی میرے بھائی نے کہا پی ایم ایل این کے کہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، بالکل صحیح کہا انہوں نے، لیکن اس کو ہم نے ایک پولیٹیکل سٹنٹ بنا لیا تھا، پولیٹیکل ایک سنک بنا لیا تھا کہ یو ٹرن. دیکھو آپ، اور ابھی میرے بھائی نقوی صاحب نے بات کی ہے کہ لیزینس از ایکچولی اس نان پریپریشن وچ از ایکول ٹو لیزینس، دیٹ از واٹ اٹ از. لیکن یہ جو سارا جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے، اٹ از بیسکلی ریویوئنگ یور ڈیسیژن. یو ریویو. ایک جج اگر کسی کو کہتا ہے پھانسی دے دیتا ہے یا پریزیڈنٹ پارڈن کر دیتا ہے اور وہ دوسرا کہتا ہے نہیں، تو دین یو گو انٹو ریویو. سو یہ آپ اپنے پولیٹیکل ڈیسیژنز کو ریویو کرتے ہیں، ہر بندہ کرتا ہے اور کرنا چاہیے. لیکن یہ جو لیزینس بیچ میں آ جاتی ہے بیکاز یو ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ، دیٹ از دا کی ڈیسائیڈنگ فیکٹر. اور یہی وجہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر lastminute.com ڈیسیژنز لیتے ہیں ود دا ریزلٹ کہ ہیپ ہیزڈ ڈیسیژنز کے ساتھ امیڈیٹلی یو ہیو ٹو ڈو اے ریویو. تو آپ پہلے سے اپنا ہوم ورک کر لو بھائی، کیوں نہیں کر سکتے آپ ہوم ورک؟ پھر آپ نے یہ اسحاق ڈار کو جو آپ فورن منسٹر کی ایک سلاٹ دیا ہے، دیٹ از اے ڈیزاسٹرس تھنگ. اسحاق ڈار جو مرضی کہہ لے، ہی از این اکانومک ایکسپرٹ ہے یار، وہ فائنانس منسٹر رہے ہیں، آپ نے ان کو کیوں نہیں دیا؟ وہ مجھے بتائیں کیا وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ایک پرسیپشن خراب ہو گیا. اور بھائی ٹو ہیل ود پرسیپشن، دا مین کین ڈو اے جاب اینڈ ہی از گڈ ایٹ اٹ اینڈ ان کا کریئر یہی ہے، تو وائی گیو ہم سم تھنگ ایلس؟ وائی ہیز ہی گاٹ ایکسپیرینس آف دیٹ؟ نو ہی ہیز ناٹ. تو آپ ہر ایک بندے کو ایک نئی ٹرین کے اندر آپ ان کو ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ ناؤ اٹ ول بی اے ہینڈز آن جاب، ہی ول ٹرائی ٹو لرن
the trick of the trade in that department and try and do his best. So basically ہم کیا کرتے ہیں, we always have the wrong person for the right job. اور یہ وجہ ہے کہ آپ کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں, لیکن پیچھے بھی صاحب اگر 16 ماہ میں جس طرح سے جب اسحاق ڈار صاحب وی کین ویوڈلی ریکال نا, جس طرح سے ان کو واپس ان کی بھی واپسی ہوئی تھی, اور وہ جب لندن سے چلے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ابھی جو روپیہ ہے اس کی قدر مستحکم ہونا شروع ہو گیا, پھر جو توقعات تھیں ان سے وہ نہیں اس کو ڈیلیور کر پائے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ان کو کنٹینیو کراتے دوبارہ وزارت خزانہ میں, یا اگر ایک شخص ایک جگہ پر نہیں چل پایا تو اس کی جگہ کسی اور کو ٹرائی کیا جا رہا ہے, یہ بہتر اپروچ ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ آپ ڈیزاسٹر روڈ ٹو ڈیزاسٹر چاہتے ہیں, آپ امیجیٹلی ایکسپیریمنٹیشن شروع کر دیتے ہیں, اور بھائی وہ آیا ہے, وہ اس کے ہاتھ میں ایسی اکانومی آئی ہے which is going down the drain and you expect miracles from him. بھائی let him continue with his job, let him get on with it. نیا آدمی آئے گا, یہ اورنگزیب صاحب جو آئے, once he gets inside the corridors of these ministries, only then he will realize کہ what is what. باہر بیٹھ کے سب نعرے لگاتے ہیں, یہ پی ٹی آئی نے بھی بڑے نعرے لگائے, یہ نون نے بھی لگائے, یہ پی 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 نے بھی لگائے, اندر جا کے کہانی کچھ اور ہوتی ہے. اس کہانی ایگزیکٹلی جی, آئی ایگری. میں ایک بریک کی جانب مجھے بڑھنا ہے, بریک سے واپس آ کر اس پر مزید بات کرتے ہیں. خالد فاروقی صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لیں گے, ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. خالد فاروقی صاحب کی جانب میں بڑھوں گا. فاروقی صاحب, واٹس یور ٹیک آن دا میٹر؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو, اور جو اپ ہل ٹاسک ہیں جو سر انجام دینے ہوں گے, بہت سارے چیلنجز ہیں, اور یقیناً اگر یہ سرخرو ہو گئے تو پھر کامیاب حکومت قرار پائے گی, اس کو عوامی پذیرائی بھی ملے گی, نہیں تو ادروائز شاید بہت جلدی چند ماہ میں بہت سارے مسائل ہیں. ابھی بجٹ بالکل سر پہ ہے, اور جو آئی ایم ایف کے مطالبات ہیں وہ بہت سخت ہیں, عوام کی مزید چیخیں نکلنی ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟ دیکھیے ارسلان, یہ جو آپ نے ایشو جس پہ بات کر رہے ہیں, اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جو معاشی اور اقتصادی پالیسیاں ہیں, اس کے بارے میں میرے خیال کے مطابق جو حکومت ہے, جو ہماری سیاسی حکومت ہے, اس کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں جو کسی حکومت کے پاس ہونے چاہیے. جب یہ ایک الیکشن ہوئے تھے تو اس پارٹی کا ایک منشور تھا, اس منشور کے مطابق انہوں نے مستقبل کی پالیسیوں کا تعین کرنا تھا. لیکن جب حکومت سازی کا معاملہ آیا تو وزارت خزانہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ اہم ترین وزارت ہے جس کے سر پہ اس ملک کے نظام کو چلایا جانا ہے. یہ جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے, اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ پرائم منسٹر بھی اس کے سربراہ رہے ہیں, لیکن جب کیونکہ بعض جو پارٹی کے بعض لیڈرشپ ایسی تھی, پارٹی کے بعض لیڈر ایسے تھے, اور پھر بعض جو ہمارے بڑے بڑے اقتصادی ماہرین ہیں, معاشی ماہرین ہیں, جو حکومت کے خیر خواہ ہیں, انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا تھا شہباز شریف صاحب کو کہ وہ خود آگے بڑھ کے اس کی سربراہی خود لیں ماضی کی روایت کے مطابق. لیکن یہ واپس دینا پڑی. اس لیے صرف واپس نہیں دینا پڑی کہ یہ ایک فیصلہ ہے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشی معاملات پر جو فیصلے ہونے ہیں یہ کسی اور جگہ پہ ہیں. یہ پرائم منسٹر کے لیول پہ ان کی سربراہی میں ضرور ہوں گے, لیکن یہ پریشر خالد فاروقی صاحب وہاں سے آیا ہوگا کہ 24 گھنٹے میں فیصلہ تبدیل کرنا پڑا. جی ہاں بالکل, یہی ایک وجہ ہے, اور مجھے اس پہ کنفیوژن نظر آ رہا ہے. حکومتی لیول پہ ایک کنفیوژن ہے, اور آپ کو آنے والے دنوں میں یہ کنفیوژن بڑھتا ہوا نظر آئے گا. اگر تو یہ حکومت جس منشور کے تحت یہ مسلم لیگ نون پر اقتدار آئی ہے, اپنے اس منشور کو آگے بڑھانے کی خواہش مند ہوگی, تو اس کا سب سے بڑا جو نقطہ ہے وہ تو پرائیویٹائزیشن ہے. آپ دیکھیں گے کہ پرائیویٹائزیشن میں جب یہ اپنے فیصلے اپنی پارٹی کے منشور کے مطابق فیصلے کرنا چاہیں گے تو ان کو وہاں بھی رکاوٹیں سامنے آئے گی. پیپلز پارٹی اگرچہ حکومت میں شامل نہیں ہوئی, لیکن پریزیڈنٹ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں سب سے بڑی اتحادی جماعت بھی ہے. وہ پرائیویٹائزیشن کی حامی نہیں ہے. تو آپ کو یہاں بھی ایک تضاد نظر آئے گا دونوں پارٹیوں میں. ایک پارٹی وہ نجکاری چاہے گی, دوسری پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہوگی. اسی طرح یہ کمیٹیوں کی سربراہی کا جو معاملہ ہے یہ بھی ہمارے سامنے آیا. اسی طرح باقی بھی دیکھیں گے نا, اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی کہ انہیں ابھی بالکل ٹھیک. جی خالد فاروقی صاحب. رائٹ, فاروقی صاحب کو ہم دوبارہ کنیکٹ کریں گے ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے. فاروق صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آگے بڑھتے ہیں. جی میں ذرا راج صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, اس وقت کل کی جو اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس ہے, میڈیا ٹاک ہے, مختلف باتیں انہوں نے کی, لیکن قابل ذکر بات انہوں نے بھارت کے ساتھ تجارت کی, افغانستان کے معاملے پر بھی انہوں نے بات کی. یہ دونوں معاملات اس وقت انتہائی اہم ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ باقی پاکستان کے کاروباری جو شخصیات ہیں, افراد ہیں, وہ بھارت کے ساتھ تجارت چاہتے ہیں؟ اس سٹیج پر جب بالکل بات چیت ہماری بھارت کے ساتھ بند ہے, کوئی چانس ہے, کس منطق کے تحت انہوں نے یہ بات کی؟ پہلے اس کا جواب دیتے پھر میں افغانستان والے معاملے. دیکھیں, بینگ فارن منسٹر
जो फॉरेन मिनिस्टर और जो खुसूसन वो कंट्रीज़ जो स्ट्रेटजिकली सेंसिटिव कंट्रीज़ हैं, वेदर आजकल अफ़गानिस्तान भी है, ईरान भी है, लेकिन इंडिया तो ट्रेडिशनली था, तो वहाँ पे इकॉनमी के साथ, ये प्योर इकॉनमी का फ़ैसला नहीं है, उसके साथ जो हमारा फ़ॉरेन ऑफिस है वो भी इन्वॉल्व होता है। तो इसहाक डार साहब ने एक राय दी और ये मेरा ख्याल है कि जो तजारत के मरवजा असूल है, ये तो फ़ैसला तब होगा ना जब कैबिनेट करेगी या दीगर गवर्नमेंट के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो करेंगे कि वेदर ये तजारत करनी चाहिए। मसलन क्रिकेट को ले लें, हम क्रिकेट के लिए तो बड़े बेताब होते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात बंद होते हैं। 70s में भी हम क्रिकेट खेलते रहे इंडिया के साथ, उनकी टीमें आती रही हमारे पास, हॉकी खेलते रहे हम। 80s में जब टेंशन हाइट पे थी, यानी राजीव गांधी जब बॉर्डर पे फ़ौजें ले आए थे और उस वक्त भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान द देन प्रेसिडेंट विजिटेड इंडिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको इन बातों को ये स्टॉर्म इन द टी कप है कि अभी कोई डिसीजन हुआ ही नहीं, किसी ने कोई बात की, अपनी राय दी एज किसी सवाल के जवाब में, वो भी तो तजारत के हवाले से। तो देखें वैसे अगर तजारत के बुनियादी मरवजा असूलों को भी देखें तो क्या ये मुनासिब है कि जो प्याज यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पैदा हो रहा है और पाकिस्तान के अवाम फ़र्ज़ किया कि वो महंगाई का, उसकी किल्लत का शिकार है, या कोई ऐसी कमोडिटी जो पाकिस्तान में पैदा हो रही है और क्रॉस बॉर्डर उसकी ज़रूरत है और वो इलीगली स्मगलिंग हो भी रही है, या तो हो कि ना हो रही हो। आप देखें कि इस वक्त भी बहुत से प्रोडक्ट्स यानी इसी टेंशन के बावजूद, चाहे वो पान है चाहे वो सुपारी है, वो क्रॉस बॉर्डर आ रही है ना। तो हमें अब प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनानी चाहिए। वो जज्बाती बातें कि वो चूँकि यूँ था, फ़ैसला तो होगा और होगा, लेकिन अभी कल उन्होंने बात की है, उस पर कोई आगे डेवलपमेंट नहीं हुई, तो उस पर कबल अज वक्त एक स्टॉर्म इन द टी कप। अच्छा, आप उसको स्टॉर्म इन द टी कप, आप उसको स्टॉर्म इन द टी कप कह रहे हैं, लेकिन जो आपके नाकिदीन है, जो राजा साहब आपके जो नाकिदीन है ना, वो एक पूरी तारीख चली आ रही है, वो फिर उसमें वो नवाज शरीफ साहब की वो तकरीर भी निकाल लेते हैं कि आप भी यही खाते हैं, हम भी वही खाते हैं, ये वो फिर वो भी बीच में लेके आते हैं। फिर वो मोदी साहब की रायवंड आमद पर भी बात करते हैं। फिर जब नवाज शरीफ साहब आ रहे थे तो हमें सुनाने वाले, आपके नाकिदीन की बात कर रहा हूँ मैंने, वो हमें ये कहते थे कि ये इसलिए आ रहे हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर। फिर आज ये बात भी हो जाती है, तो फिर ये ज़हन में रखें कि वो जब ये भी बात कही जाती थी कि मोदी हमारा टेलीफोन नहीं उठा रहा, जब मोदी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जाता था कि वो अगला इलेक्शन लड़े और इतनी बेताबी का मुजाहरा किया जा सकता था। नवाज शरीफ साहब के दौर में तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मीनार पाकिस्तान पे आ गया था, और मीनार पाकिस्तान किस चीज़ का सिंबल है? पाकिस्तान की उस जो दो कौमी नज़रिया है उसका सिंबल था। करारदाद पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान के नीचे हुई थी। तो अब पता नहीं इस पे तनकीद करनी चाहिए कि मोदी हमारा टेलीफोन नहीं उठा रहा, अफगानिस्तान के मामले पर सर करनी चाहिए कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मीनार पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले पर सर क्या कहेंगे? मतलब वो दावेदार हैं कि उन्होंने वापस अटैक किया है। अब ये वीडियो आज जो सरफेस कर रही है कि किस तरह से पाकिस्तान पर हमला, मतलब अभी तक तो आप बात कर रहे थे टीटीपी की कि वो उनके हाइड आउट्स हैं वहाँ पे, उनके सेफ हेवन्स हैं, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। अब जो अफगानिस्तान का तालिबान है जिसकी हुकूमत इन प्लेस है वो भी आपसे लड़ने पे आ रहा है, किस तरह चलेगा? अफगानिस्तान के मामलात नो डाउट इस वक्त बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब मैंने वो वीडियो देखी नहीं है, लेकिन अगर वो वीडियो अफगानिस्तान के वज़ीर दफ़ा की है या अफ़गानिस्तान के किसी कमांडर इन चीफ़ की है तो फिर तो वो ज़्यादा उस पर आईब्रोज होनी चाहिए और उस पर रेज होनी चाहिए। लेकिन अगर वो कहीं किसी ट्राइबल बेल्ट में जिस यहाँ से हमले हुए, माजी में हुए, अभी हाल में हुए, तो यही तो पाकिस्तान रोना रो रहा है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो उन पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, उन एलिमेंट्स पे जो एंटी स्टेट हैं पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और प्राइम मिनिस्टर ने भी और आर्मी चीफ ने भी एक रिजॉल्व का इजहार किया है बड़ी ज़ोरदार अंदाज में, संजीदगी में। अब नाकदीन इस पे भी शायद तनकीद कल करेंगे कि किसी हमसाया मुल्क को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो हमारे बॉर्डर जो राज साहब ये बिल्टअप किया ना हमने सारा कुछ, इस पे आते हैं ना कि खारजा अमूर, मैंने कहा मईशत हमारा पहला चैलेंज है, खारजा मामलात हमारा इस वक्त दूसरा बड़ा चैलेंज है। अफगानिस्तान के साथ मसला है, भारत के साथ बोलचाल फ़िलहाल बंद है, ईरान के साथ टेंशन जनवरी में हो गई थी जब पाकिस्तान ने भी वहाँ स्ट्राइक बैक किया। फिर नॉट टू फॉरगेट कि भारत में इलेक्शन आ रहा है और मोदी इलेक्शनों में जाने से पहले क्या एडवेंचर का सोचता है और चाइना कितना राज़ी है कितना नहीं। अब ये फ्रंट्स इसहाक डार साहब संभालेंगे या इतना बड़ा काम निजकारी वाला इसको देखेंगे, क्या प्रायोरिटी रहेगी? देखें इस वक्त अगर आप देखें, अभी रेकॉर्डिंग की मिसाल दी गई, अभी बात हुई पाकिस्तान स्टील की, इसमें जब प्राइवेटाइजेशन की कोशिश हुई थी तो क्या इन्वेस्टर लोकल थे? ज़ाहिर है वो गैर मुल्की थे, गैर मुल्की कंपनीज थी। रेकॉर्डिंग में भी का भी इशू हुआ, वो जो जस्टिस इफ्तिखार साहब ने रोका था।
تو فورن جو آفس ہے یا فورن منسٹری ہے وہ کلوزلی نٹ ہے پرائیویٹائزیشن پروسیس کے ساتھ بھی اور اکانومی کے ساتھ بھی. دیکھیں نا, آپ نے فرض کیا صرف آپ رکھ لیں اس کو اپنا بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو, چلو ان سے تو مذاکرات مان لیا کہ فائنانس منسٹر کرتے ہیں, لیکن جب آپ فرینڈلی ممالک سے لونز لیتے ہیں یا لونز کو آپ ری شیڈیول کراتے ہیں تو اس میں رول کس کا ہوتا ہے؟ فورن منسٹر کا اور فورن آفس کا. لہٰذا یہ کوئی غیر حقیقی بات نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو پرائیویٹائزیشن کا اگر چیئرمین بنایا گیا ہے, اور وہ ایک سب کمیٹی ہے, میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ الٹیمیٹ ڈیسیشن ود دا کیبنٹ ہے, تو سب کمیٹی ہے, اور یہ سب کمیٹیز پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں بنی ہے, ورنہ کبھی کیبنٹ کی سب کمیٹیز آپ دیکھ لیں یہ ہوتی تھی اقتصادی امور کی, لیکن یہ حکومت کے اس ریزالو کی نشاندہی کر رہی ہے. اور جب اگر اس کی بنیاد چین کی کارکردگی ہوتی تو پھر تو شاید اعتراض کرتے. 24 گھنٹے میں تو کوئی ایسی بات ہوئی. بریک کی جانب مجھے بڑھنا ہے جی, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے جی. ویلکم بیک. نقوی صاحب کی جانب میں بڑھوں گا. نقوی صاحب, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت جو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے؟ بے تحاشا مسائل ہیں, خاص طور پر افغانستان کے ساتھ جو مسئلہ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ میٹر آف کنسرن ہے سب کے لیے. اب کیا ڈائیلاگ کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے اس وقت, یا جو حکومت نے فیصلہ کیا کہ اگر نہیں مان رہے تو پھر ہم سٹرائک کریں گے اور ان کو نشانہ بنائیں گے, وہی بہتر فیصلہ تھا؟ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے, لکھ رہا ہے کہ کہیں یہ ہم فل فلیج وار کی طرف نہ چلے جائیں, معاملات زیادہ خراب نہ ہو جائیں. جی دیکھیں, پہلی چیز تو لیٹس ٹرائی ٹو فگر آؤٹ ہو از رننگ دی گورنمنٹ آف پاکستان. انفارچونیٹلی شہباز شریف از ناٹ ہیڈنگ دیٹ گورنمنٹ. SIFC کے اندر فوج کا رول, فارن افیئرز میں فوج کا رول, ڈیفنس تو ہونا ہی چاہیے, لیکن فیصلہ ڈیفنس منسٹر کے نہیں, چیف آف آرمی اسٹاف کے. اس ملک کے اندر اکانومی, پرائیویٹائزیشن, solution to all problem, disaster management, there is only one institution which is involved in everything. And unfortunately that institution over the years has made sure کہ اور کوئی institution پاکستان میں ڈیولپ نہ ہو. اور جب تک پاکستان کا پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام انسٹیٹیوشنز کو ان کی آئینی حدود میں کام کرنا سیکھے, تبھی فیصلے وقت پہ ہوں گے اور صحیح فیصلے ہوں گے. یہاں ایجنڈاز مختلف ہیں. دنیا بھر کا ایک بنیادی اصول ہے, جب تک امن نہیں ہوگا ترقی نہیں ہوگی. اگر ہمیں ترقی چاہیے, چاہے وہ معاشی ترقی ہو یا کسی اور قسم کی ترقی, جس کو بھی آپ لے کے, یعنی سوشل دیکھ لے, جوڈیشل دیکھ لے, اس کے اندر پہلے حالات میں نارملسی آنی چاہیے. اینڈ رول آف لا مسٹ پریویل. انفارچونیٹلی یہاں ویسٹڈ انٹرسٹ ایسے ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان کے اندر حالات نارمل ہوں. پاکستان میں ہر چیز کنٹروورشل بن جاتی ہے. الیکشنز ہوئے, کنٹروورشل ہو گئے. فارم 45, فارم 47 کا جس طرح ذکر ہو رہا ہے, شرم کا مقام ہے کہ آج ایک نیوکلیر پاور اپنے ملک کا فیئر اینڈ فری الیکشن ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نہیں کرا سکتی. شرم کی بات ہے کہ ایئر فورس جیسی انسٹیٹیوشن کے اندر پھر ایک دفعہ چیف آف ایئر اسٹاف کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. شرم کی بات ہے کہ آپ ابھی بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جوڈیشری کے اندر ججز کو, ایک سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ آیا تھا, آپ نے اس جوڈیشل کونسل کے فیصلے کو پھر سپریم کورٹ نے چینج کر دیا. پولیٹیکل وینڈیٹاز چل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جو ہے اس وقت جوڈیشری ٹرائی کر رہی ہے اپنی سر, یہ تو آپ نے انٹرنل مسائل کی دوبارہ سے نشاندہی کر دی نا. بات انٹرنل ایکسٹرنل سب ایک ہے, انٹرنل ایکسٹرنل سب ایک ہے. جو ملک اپنے انٹرنل ایشوز نہیں ہینڈل کر سکتا وہ ایکسٹرنل سے کیا ڈیل کرے گا. آج 1971 سے لے کے 2024 پہ پہنچ گیا ہے. کتنے سال ہو گئے بلوچستان میں ہم انسرجنسی ختم کر سکیں؟ Do we ever place any time frame to the solution of our problems? ہمارا ہر چیز یہ ہے کہ جی ہم کر رہے ہیں اور بہترین فیصلے کر رہے ہیں اور بس آئندہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. And all is well. Sir, all is not well. اس کا پہلا احاطہ تو یہ کریں کہ اس ملک کو we are in a downward slide.
اور ہمیں اس کو روکنا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے جو بنیادی چیزیں اس کے بارے میں نہ میڈیا پہ گفتگو ہوتی ہے، اسے کہ آپ کے ہاتھ سر پیر لیکن باندھ اب دیے نقوی گئے۔ صاحب المیہ یہ ہے نا کہ اب ایک جو موقف ہے وہ ملک اگر ڈاؤن ورڈز جا رہا ہے اس کو روکنا ہے، یا تمام مسائل ہیں، اب آپ تو کہتے ہیں ان سب کا حل جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی ہیں اور پی ٹی آئی ایک جماعت ہے، کیا یہی ہے معاملہ؟ نہیں ارسلان صاحب، دیکھیے آپ جو بات کہہ رہے ہیں درست ہے۔ ہم ایک چیز کہتے ہیں، پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیموکریسی ہے۔ ڈیموکریسی کا پہلا اصول یہ ہے کہ جس کو لوگ چاہیں اس کو حکومت دے دو۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ بانی تحریک انصاف ہر مسئلے کا حل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت اور پیور جمہوریت بہتر طریقہ ہے حکومت کرنے کا کمپیئر ٹو ڈکٹیٹرشپ، بیہائنڈ دا سین مارشل لاز اور دا رول بائی دا اسٹیبلشمنٹ اور ڈکٹیٹرشپ۔ رائٹ نقوی صاحب، ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا سر آپ کا۔ میں ذرا آگے بڑھوں گا، میرے پاس وقت محدود ہے۔ پی جے میر صاحب، خالد فاروقی صاحب کی بھی رائے لیں۔ پی جے میر صاحب مجھے ذرا کوئکلی کامنٹ اگر کریں اس وقت جو افغانستان کے ساتھ معاملات جس طرح بلٹ اپ ہو رہے ہیں، اب صرف ٹی ٹی پی تو آپ پر حملہ نہیں کر رہی، اب طالبان بھی تیار ہیں آپ پر حملہ کرنے کے لیے، اب آپ نے ان دونوں سے لڑنا ہے۔ بھارت کا میں نے تذکرہ کر دیا، ایران کی بات پہلے ہو گئی، چین کتنا خوش ہے پتہ نہیں ہے، کیا کہیں گے سر اس پر آپ؟ یہ میں 2 سال سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ نئی گیم ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں انہوں نے جب یہ آئے تھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم ہر چیز نارملائز کر دیں گے، عورتوں کے حقوق ہم دیں گے، یہ کریں گے۔ دیکھ لیں عورتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ لوگ بیسکلی they are in a primitive zone, in an obsolete zone, and they want to come to the main platform, not by the tactics they're using. They're not going to come like that. اور ان کی سوچیں نہیں بدلی ہیں۔ ان کا ایجوکیشنل سسٹم جب تک صحیح طریقے سے تیار نہیں ہوگا یہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ ان کے ایجوکیشن کو ٹھیک کر لو، شاید 5 سال کے اندر آپ کو کچھ بہتر رزلٹ نظر آ جائے۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس طرح بھی انہوں نے اٹیک شروع کر دی ہیں، پاکستان ہیز ٹو آنسر دیم بفٹنگلی۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو کانٹ ہیو دس میوریک ریپبلک coming along and attacking Pakistan. انہوں تو آپ کو this was your only neighbor who didn't even accept you when you were created in 1947. تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ اپنے لوگوں کو خود مار دیتے ہیں، لوگوں کو باہر مار رہے ہیں، اندر مار رہے ہیں۔ they're کیا کہوں ان کو، they're butchers. So these butchers need to be treated like that. آپ نے ان کو سمجھا دیا، کتنا سمجھایا، امریکنز ادھر آ گئے، نیٹو فورسز ادھر آ گئی کہ شاید انسان کے بچے بن جائے، یہ نہیں بن سکتے ہیں۔ ان کو آپ نے حکومت دے دی ہے نا، اور جی ہمارے پاس اپنی حکومت آ گئی، کیا تم کر رہے ہو؟ پاکستان has always been a supporter of yours, always. ہم آپ کے ٹرانزٹ ٹریڈ کے اندر we are your only lifeline through India. We are the only lifeline. تو آپ وہاں تک کر رہے ہو، اور یہاں ادھر سے جو کراچی سے آپ کا ان کے جو امپورٹس ہوتی ہیں ہم اس کو کرتے ہیں۔ بلکہ when I went with Mr. Gilani to the Kabul چیمبر آف کامرس تھا، انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، آپ ہمارے جو ہمارا معاہدہ تھا کہ ہم 5% سرچ کریں گے، آپ 75% سرچ کرتے ہیں۔ تو رحمان ملک نے بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا جی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ آپ آرمز اینڈ ایمونیشنز منگوا رہے ہیں تھرو انڈیا اینڈ تھرو دا کراچی پورٹ، تو ہم تو کریں گے۔ سو دا کوشچن از کہ آپ ان کو ایک فیسلٹی دیتے ہو، they misuse it, and when they misuse it they start blaming Pakistan for it. دیکھو we want friendship. ہماری فارن پالیسی is all about tranquility and friendship in the region. اگر if you do not respond, whether it is Afghanistan or India, تو I'm sorry to say, تو then جس طرح ابھی آپ نے بات کی ہے، اگر وہ ریڈی ہیں تو پھر ہم سے ڈبل ٹائم ریڈی ہیں۔ رائٹ سر، میں خالد فاروقی صاحب کا ذرا پوائنٹ ویو لوں۔ فاروقی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو، اور یہ کیا آنے والے دنوں میں خاص طور پر افغانستان کے ساتھ کیا ہمارا کوئی معاملات میں شدت آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ارسلان، 2 ایشوز ہیں جن پر آپ نے ابھی بات کی۔ پہلی بات تو یہ ہے بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے۔ دیکھیے جو بھی حکومت آتی ہے ایک مینڈیٹ لے کے آتی ہے، اس الیکشن کو جو بھی متنازع کہا جائے، جیسے بھی کہا جائے، لیکن بہرحال یہ ایک منتخب جمہوری حکومت ہے اور اس کی ایک پالیسی رہی ہے، اس کا ایک منشور رہا ہے، اور ماضی میں اس کی ایک ہسٹری ہے حکومت کرنے کی، جس پہ اس پارٹی نے اپنی خارجہ پالیسی کا ہمارے سامنے کھل کر اظہار کیا ہے۔ اور جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ بھارت کا ایک وزیر اعظم اگر آتا ہے اور یہاں آ کے وہ مینار پاکستان پر حاضری دیتا ہے تو اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں بحیثیت ریاست بہرحال بھارت کے ساتھ تعلقات یا کسی بھی ہمسائے کے ساتھ تعلقات کو خراب نہیں کرنا، جہاں خرابی ہے اس کو بہتری کی طرف لانا ہے۔ بھارت کے ساتھ تعلقات والا معاملہ جو ہے تجارت پہ آ کے یقینی طور پہ رکا ہوا ہے،
اور ویسے بھی ہمارے تعلقات دو طرفہ جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، اور وجہ اس کی کشمیر ہے. لیکن پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا وہ حل جو ہم 70 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں، کیا وہی ہے یا اس کا کوئی دوسرا آپشن بھی تلاش کیا جا سکتا ہے؟ کیا کسی معاملے کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھے لیکن ختم نہ کر کے کیا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے؟ اور ہمیں کیا آگے بڑھنے سے ہمارے سارے دوست بھی ہمیں مجبور نہیں کریں گے؟ کیا جب ہمیں بہت زیادہ مجبور کیا جائے گا اور ہم کسی کے کہنے پہ جا کے اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں گے، وہ مجبوری کے تعلقات ہوں گے. بحیثیت اسٹیٹ ہمیں اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیے، تجارت کرنی چاہیے. اختلافات اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، نہ اس سے کشمیر کا تنازع ختم ہوگا نہ کوئی اور تنازع ختم ہو رہا ہے، لیکن تعلقات کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے. باقی رہی افغانستان کی بات، جی افغانستان میں جو لوگ اس وقت برسر اقتدار ہیں، یہ کھلے ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، بہرحال یہ ڈائریکٹ نہیں تو دہشت گردوں کی سرپرستی ضرور کر رہے ہیں. اور پاکستان میں جو اس وقت تمام مسئلہ پھر ہمارے سامنے ہے، یہ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے. ہم نے ہی ان لوگوں کی سرپرستی کی تھی. ایک وقت تھا ہمارے سامنے یہ سارے گڈ طالبان تھے، جو گڈ طالبان تھے اب بیڈ طالبان بن کے ہمارے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گئے ہیں. ہمیں وہ تنگ کر رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں. یہ بالکل دیکھیے وہی ایک پالیسی ہے جیسے داعش کی پالیسی سیریا اور عراق میں تھی. وہاں بھی انہوں نے ایک علاقہ آزاد کروایا اور اس علاقے کے اوپر اپنی خلافت قائم کی. یہاں بھی یہ دہشت گرد ایلیمنٹ جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ انہیں ایک مخصوص علاقہ ملے جس پر وہ اپنی عملداری کے ساتھ اپنے جو پسند کے قوانین جنہیں وہ اسلامی قوانین کہتے ہیں وہ نافذ کریں. خدا را بچنے کی ضرورت اس میں یہ ہے کہ ہم نے تو اس کو اپنی سمجھا تھا کہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، وہ ہم ان کی بنتے جا رہے ہیں. اور ہمارا ٹھیک ہے جو فاروقی سلیبس صاحب، آپ کا ابھی پوائنٹ آ گیا. پی جے میر صاحب سے میں ایک جملہ لے سکوں گا، وقت میرے پاس محدود. جی پی میں جے میر آخری بات کہہ دوں کہ ان کا سلیبس ہم تبدیل کروائیں گے. جی ہم اپنا سلیبس کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ ٹھیک. ہم اپنا سلیبس بھی ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں. جی پی جے میر صاحب، سر وقت محدود ہے. ابھی جو میرے بھائی نے بات کی ہے نا کہ تجارت کرو، اس وقت ارسلان میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سب سے ہیٹڈ ملک کون سا ہے اس وقت رائٹ ناؤ؟ آپ بتائیں. رائٹ سر، میرے پاس انفارچونیٹلی وقت ختم ہو رہا ہے. بالکل آپ کی بات بھی شاید مکمل نہ ہو پائے. بہت شکریہ چاروں ریسپیکٹیبل گیسٹ کا. آج کے پروگرام سے اتنی. احسان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کی بات.